Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। औरत मर्दों के बराबर हो भी नहीं सकती, और नमाजी के सामने अगर औरत और कुत्ता गुजर जाए, क्या बात है यार, मतलब क्या बात है, जबरदस्त नहीं हो गया हमारे आका ने। हाँ जी, जब औरत और एक ही लाइन में खड़े कर दिए हमारे आका ने। कितने अजीम थे हमारे आका। मैं कहता हूँ कि आका हमारे शानदार, आका जैसा शख्स वाकई जिंदगी में कोई नहीं आएगा। ये वैसे ना जो एक बात है ना जो लिखी हुई है हमारी किताबों में, और जो मुसलमान बताते हैं कि आका जैसी हस्ती नहीं है, ये बात सच है। अब आप उसको नोटोरियस वे में कह लें या अच्छे वे में कह लें, ये अब आपकी मर्जी है, लेकिन वाकई आका जैसी हस्ती जो है ना वो इस दुनिया में कभी ना तो आई है ना कभी आएगी। ठीक है, तो और उसके अलावा आप ये देख लें कि जनाब औरत जो है वो हम बिस्तरी के लिए मर्द को मना नहीं कर सकती। ठीक है, अब आप ये देखें वो बेचारी सारा दिन काम करती है, उसने बच्चा पैदा किया है, 2 बच्चे हैं, बच्चा हैंडल करना एक फुल टाइम जॉब होती है। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तानी मर्द जो है ना, ये 2 घंटे के लिए एक बच्चा संभाले ना जरा, ठीक है, तो इनकी नाक की लकीरें निकल जाएंगी, इनको पता लगेगा कि बच्चा संभालना होता क्या है। सही है, एक माँ जो है ना अपने बच्चे को सारी रात जब उसके साथ सोती है ना, ठीक है, और बच्चा उसको रात में 50 दफा उठाता है, ठीक है, कभी उसके पेट में दर्द है, कभी उसको गैस प्रॉब्लम हो गई है, कभी उसको दूध चाहिए, कभी उसने पिशी कर दी है, कभी उसने पोटी कर दी है। ये चूतिए क्या समझेंगे कि एक औरत जो है वो किस तकलीफ से गुजरती है। ठीक है, इनको सिर्फ ये है कि जब हमने सेक्स कह दिया तो उसने मना नहीं करना, वरना फरिश्ते तो भैंड चो तैयार बैठे हुए हैं, वो इसी इंतजार में बैठे हुए थे कि ये जो है ना औरत, ये बस इनकार करे और ये लानत भेजने के लिए इस पे तैयार हो जाए। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मैं ना मुझे शुरू से गाने गाने का बड़ा शौक था, तो मैं ना जब गाँव जाता था ना नहाने के लिए, तो मैं अंदर वो गुनगुनाना शुरू कर देता था। तो हमारी ना फूफी थी, तो उन्होंने कहा कि इधर आओ कंजरा, तू की अंदर जाके जड़ा गुसल खाने च वड़ जांदे ते नहाना शुरू कर देंदा है। मैं कहा क्यों फूफी की होया? कहंदे जिस वेले तू नहान जांदा है ना ते शैतान मुंह परे कर लैंदा है, ठीक है, ते वो ये समझदा है कि तू खामोश हो गया तो तू नहाएगा। जिस वेले तू आवाज करदा ना नहाने ते शैतान मुंह मोड़ लैंदा है कि शायद तू नहा चुके हैं। तो जिस वेले तेनू नंगा वेखदा है ते लानतां भेजदा। मैं कहा फूफी शैतान लैन की आया मेरे गुसल खाने च, पहले यह दसो मैनू। तो मतलब आप ये देखें कि ये इनके मजहब की बातें ऐसी हैं कि जो मॉडिफाई हो के, शायद हो सकता है ये कहीं बात लिखी भी ना हो किताब में, और मुझे उम्मीद है कि नहीं लिखी होगी जहां तक मैंने मजहब को स्टडी किया है। लेकिन आप ये देखें कि कैसे जो है ना वो चाइनीज विस्पर बनते बनते ये कैसी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यार इन्होंने औरत को एक कमोडिटी बना के रख दिया है। इनकी एक औरत सिर्फ ये है कि उसने सेक्स करना है, ठीक है, और वो कभी मर्द को मना नहीं कर सकती। अब्दुल्ला सिर्फ मुझे 2 मिनट दे दें। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात मुसलमानों से ये करता हूँ कि बाकी बातें तो छोड़ दें। मुसलमानों को सिर्फ ये पता है कि जब औरत को हैज आता है तो हैज आने से पहले के जो कुछ दिन होते हैं, औरत किस ट्रॉमे से गुजरती है, औरत किस जो है वो इमोशनल डिसबैलेंस से गुजर रही होती है कि उसका किसी से बात करने का भी दिल नहीं कर रहा होता। ये मैं कहता हूँ मुसलमानों के खुदा, उसके नबी और उसके फरिश्तों को भी नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने इस बारे में स्टडी की हुई है सारा कुछ। ठीक है, औरत ये मैं कहता हूँ मर्द उसको बोले ना, अगर औरत के पास पिस्तौल हो तो उसको गोली मार दे। अगर मर्द उसको बोले ना कि मैंने सेक्स करना है तेरे साथ इस कंडीशन में, जिस इमोशनल बैलेंस से वो गुजर रही होती है, तो वो गोली मार दे उसको। जी अब्दुल्ला कंटिन्यू प्लीज। आधी अकल और ये सारी जो बातें उस इकरारनामे में उनसे करवाई गई, दस्तखत करवाए गए उसके ऊपर। अब देखिए ना, ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि इस किस्म की बातें करते हैं कि उसके ऊपर सोचते नहीं है कि भाई इससे हमारे अपने ईमान पे क्या गजन पहुंच सकता है, उसको क्या धक्का लग सकता है। अब औरत की अगर गवाही आधी है तो हजरत खदीजतुल कुबरा की गवाही को आप फिर क्या हैसियत देंगे? क्योंकि रसूल अल्लाह को जिब्राइल नजर आते हैं, इसकी गवाही जो है वो उन्होंने ही दी थी ना जब आए थे रसूल अल्लाह कांपते हुए गारे हिरा से घर में। तो उन्होंने ही तसल्ली दे के उनको बड़ा
ریلیکس کروا کے جو تسلی دے کے جو پورا بتایا تھا, سمجھایا تھا, ان کو کانفیڈنس میں لیا تھا. کیا کمال کا نقطہ اٹھایا آپ نے, کیا کمال کا نقطہ بالکل. اٹھایا آپ نے, کنٹینیو کریں. تو اب دیکھیں نا کہ جب ایک عورت کی گواہی کے اوپر آپ کا پورا مذہب کا, عقائد کا, ساری چیزوں کا جو ہے وہ ٹکا ہوا ہے, اور اسی کو آپ جو ہے وہ تحقیر کا نشانہ بنا کے اس کو حقیر ثابت کر کے آپ اپنے مذہب کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں بھائی, آپ اپنے عقیدے کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. کیونکہ ہمیں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اسلام کی تو ہمیں یہی ملتا ہے نا کہ بھائی اماں خدیجہ نے جو ہے وہ رسول اللہ کو پیچھے سے وہ کیا تھا کہ نہیں بھائی تم خدا کے نبی ہو اور یہ فرشتہ ہے, اور وہ پورا اس کی ایک ڈیٹیل ہے, وہ پھر کبھی ذکر کی وہ ہے, پھر کبھی اس کا کریں گے ذکر. لیکن اس بات پہ بس یہی کہنا چاہ رہا تھا میں کہ بھائی یہ جو اتنا جلی حروفوں میں لکھوا کر اقرار نامے میں لکھوایا ہے کہ عورت کی عقل جو ہے وہ مرد کی نسبت آدھی ہے, اس کا اقرار کرو تم, تو بھائی چلو اس نے تو کر لیا اقرار, لیکن اب اس کا اقرار کرنے کے بعد جو تم نے پوری اپنی بنیاد ہلا دی مذہب کی, وہ کہاں, وہ والی جس کو کہتے ہیں وہ والا نقصان کا اس کا مداوع کیسے ہوگا. تو بس یہ ایک قسم کا پاور پلے ہے ان لوگوں کا. ٹھیک ہے بھائی, ایک ٹیچر کو آپ نے دھمکا کے کر لیا اس طریقے سے, نقصان تو آپ کا اپنا ہی ہوگا. اب جس علاقے کے یہ پروفیسر صاحب ہیں, بنوں کا علاقہ کے پی کے ابھی بھی پسماندہ علاقوں میں ہی آتا ہے, تو ٹھیک ہے بھائی, اپنی قسمت لکھیں اپنے ہاتھوں سے. مطلب کتنے بچے کل کو یہ یونیورسٹی بیکار ہو جائے گی, اس میں سے ڈھنگ کے پروفیسرز, ڈھنگ کے ٹیچرز نکال دیے جائیں گے جو کہ واقعی میں کوئی علم پرووائڈ کر رہے تھے لوگوں کو, تو بھائی نقصان اس کا کس کو ہوگا؟ تمہاری نسلوں کو نقصان ہوگا. جاہلو, تمہاری نسلوں کو نقصان ہوگا. تم نے تو اپنی کر و فر میں اپنے مذہبی جنون میں آ کے یہ کہلوا دیا, کل کو کتنے لوگ اس سے ڈسکریج ہوں گے, بولیں گے کہ بھائی یہاں پہ تو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام اپنا کیا ہی نہیں جا سکتا. ٹیچنگ بھی ایک کام بھی تو ہے, ایک پیشہ بھی تو ہے. آپ ایک بندے کی اسکل جو اس نے سیکھی ہوئی ہے, آپ اس کو وہ ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہو, تو وہ کوئی وہاں پہ کام تھوڑی کرنا چاہے گا. وہ تو بولے گا بھائی ٹھیک ہے خانہ پوری کرو اور چلتے بنو گھر میں, تنخواہ اٹھاؤ اور بیٹھے رہو آرام سے, کیا ضرورت ہے پڑھانے کی اور کرنے کی. تو یہ جو ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہمیں جگہ جگہ مختلف شعبوں میں ملتا ہے نا, اس کے پیچھے ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ کوئی بھی کسی بھی کام کو کرنے کا, یار ایک سیدھی سی بات ہے, آپ کے پرسنل جو بھی ریزنز ہوں, جو بھی آپ کا آئیڈیالوجی ہو, اب ویسٹ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ کریشنسٹ ہیں, جو کہ ایولیوشن کا انکار کرتے ہیں, جو کہ دوسری مذہبی باتوں کو برتری دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اتنی شدت پسندی نہیں ہے وہاں پہ. دونوں کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. یہاں پہ بس ایک ہی طبقہ بنایا ہوا ہے جو کہ اپنی بات بھی کہہ سکتا ہے, جو کہ اپنے جس کو کہتے ہیں اصول بھی رائج کروا سکتا ہے, اور اسی کو زندہ رہنے کا حق ہے. باقی کسی کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے, اپنی بات کہنے کا حق ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں آج کے دنوں میں بھی, اور پھر ایسے پچھڑے ہوئے پسماندہ علاقوں کے اندر یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو بھائی اپنا نقصان خود ہی یہ لوگ کریں گے. ایسے لوگ جیسے جیسے ختم ہوں گے معاشرے میں سے, ویسے ایک جہالت ویسے ہی اتنی ہے یہاں پہ, جہالت بڑھتی جا رہی ہے. دوسرا پاکستان ٹیکنیکل چیزوں کے اندر بھی پیچھے. تو ٹھیک ہے, لوگوں کو محرومیوں کا نشانہ بنائیں اپنے جذبات کو تسکین پہنچا کر. بس یہی تھا میرا. اچھا عبداللہ, آپ یہ دیکھیں, ایک چیز جو سب سے ڈینجرس ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص پہلے بتا رہا ہے آپ کو کہ ایوولوشن کیا ہوتا ہے, اور جو شکیں میں لکھی میں تو اسی کو کنٹینیو کروں گا. آف کورس obviously جو شکیں لکھی ہیں اس نے اسی حوالے سے تعلیم دی ہے, تبھی تو یہ پرابلم ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب وہ یہ بتاتا پھر رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں ایوولوشن پہ بلیو کر رہے ہیں, یا عورت جو ہے وہ ایک کموڈٹی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں گے جب وہ ایک یو ٹرن لے کر آئے گا اپنی کلاس میں دوبارہ, تو اسٹوڈنٹس کس ٹرامے سے گزریں گے, یہ سوچا کبھی آپ نے؟ مطلب جس یونیورسٹی میں جس ادارے میں وہ پڑھا رہا ہوگا, وہ ادارے کیا کسی ٹیچر پہ آئندہ ٹرسٹ کر سکیں گے؟ کیا وہ ان کا دماغ یہ ایکسیپٹ کرے گا کہ یار ایک شخص ہمیں جو ہے وہ بیوقوف بنا کے چلا گیا, اور اب کوئی اور آئے گا اور ہمیں ایک نئی کہانی سنائے گا,
اور پھر وہ آ کے اس کو نگیٹ کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مطلب کتنی ایک ٹراماٹائز قسم کی سچویشن ہے ان معصوم ذہنوں کے لیے جو سیکھنا چاہتے تھے؟ مطلب کتنے لوگ ہیں، مجھے ان باکس میں مطلب میرا ان باکس بھرا ہوتا ہے، یقین کریں، میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اور کئی لوگ مجھ سے یہ شیئر کرتے ہیں اپنی باتیں کہ ہم بڑے ووکل ہونا چاہتے ہیں اور ہم سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم سیکھ نہیں سکتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اسکول ہے، جو انسٹیٹیوٹ ہے، وہ کس ڈرامے سے گزر رہا ہوگا کہ یار ایک شخص جو تھا اس نے کیسے یو ٹرن لیا اور کہاں وہ سائنس کی تعلیم دے رہا تھا، کہاں وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ ایوولوشن سے ہم بنے ہیں اور ایوولوشن کیسے کام کرتا ہے، جینیٹکس کیسے کام کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں شرلاک ہومز نے بتایا. تھینک یو ویری مچ شرلاک ہومز، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. تو ظاہر میری نالج اس معاملے میں بالکل ہی زیرو ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے جیسے طالب علم اگر اس اسکول میں ہو اور وہ بڑی دلچسپی سے سن رہا ہو کہ یار یہ تو بڑی زبردست چیز بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد اچانک میں اگلے دن آؤں کلاس میں اور میں یہ دیکھوں کہ ایوولوشن تو غلط ہے، جس عورت کو امپاور کرنے کی وہ بات کر رہے تھے ان کو انہوں نے ناقص العقل قرار دے دیا، جس مخلوط تعلیم کے وہ تعریف گن گا رہے تھے کہ یار برین سٹارمنگ ہوگی اور مختلف قسم کے دماغ ملیں گے آپس میں، گفتگو ہوگی، بات کریں گے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یار یہ دو تو پڑھ ہی نہیں سکتے آپس میں اور مخلوط تعلیم تو بالکل غلط ہے. اور جو یہ بتا رہے تھے کہ عورت کو امپاور کرنا چاہیے، انہوں نے عورت کو گھر میں بٹھانے کی بات کر دی اچانک. تو یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ مطلب ظاہر سی بات ہے ایک 8ویں کلاس میں پڑھنے والا، ایک میٹرک میں پڑھنے والا یا ایک ایف ایس سی میں پڑھنے والا کوئی میچور دماغ تو نہیں ہوتا. ہم سب اس سٹیج سے گزرے ہوئے ہیں نا، تبھی یہاں پر پہنچے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ ان دماغوں پر کیا گزری ہوگی کہ یہ آپ مطلب اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کس سچویشن میں ہوں گے. مطلب they will be very confused, traumatized. جی عبداللہ. جی بالکل یہی میں کہہ رہا تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اپنا اتنا بڑا یہ واقعہ ہوا ہے اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ وہ جو ساری شقیں کہ ہم نے ابھی پڑھی، آپ نے شروع میں پڑھی تھیں، اور جو بھی لوگ اس سے ایکسپوز ہوئے ہیں ان سب نے دیکھی ہوں گی. تو اتنا بڑا واقعہ ہوا، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی کے پی کے گورنمنٹ کا کوئی بیان نہیں آیا، کوئی کسی کا اس قسم کا وہ نہیں ہوا کہ بھائی یہ تعلیمی اداروں میں ہو کیا رہا ہے آخرکار. ایک طرف تو ہم رونا روتے ہیں ملک کے پسماندہ صوبوں میں تعلیمی نظام کے جس کو کہتے ہیں دیگرگوں حالت کے اوپر، دوسری طرف جو ہے وہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ بھائی ایک ٹیچر تھا اور اس کے ساتھ ایسے واقعہ ہوا اور اس کو جو ہے وہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اقرار لینا پڑا اور حلف لینا پڑا کہ ہاں بھائی میں ان چیزوں سے برات کا جو ہے وہ اقرار کرتا ہوں. تو یہ بس اب لوگ جو سننے والے ہیں، جو اس واقعے کو دیکھنے والے ہیں، وہ سمجھ جائیں خود کہ بھائی یہ جو ایلیمنٹ ہے جو آپ کے معاشرے میں موجود ہے یہ کسی بھی طریقے سے آپ کا بھلا نہیں چاہتا. یہ ایک کمیونٹی ہے خاص نا، جیسے کسی بھی بڑے معاشرے کے اندر ظاہر سی بات ہے کروڑوں لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، تو ایک کمیونٹی ہے جو کہ یہ نہیں چاہتی کہ ہم سے مختلف سوچ کے لوگ جو ہیں ان کی سوچ معاشرے میں پنپے یا ان کی تعداد بڑھے. یہ ایک قسم کا جس کو کہتے ہیں پاور پلے ہے جو کہ جب سے پاکستان بنا ہے نا تب سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اور جب بات کرتے ہیں ہم پسماندہ صوبوں کی یا جو صوبے پاکستان میں پچھڑ گئے ترقی میں، ان کے لوگوں کو خود دیکھنا چاہیے کہ ایک بیسک ایجوکیشن بھی جب ہمارے بچوں کو صحیح نہیں ملے گی ہمارا کیا مستقبل ہوگا. آج سے 50 سال پہلے یا پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے کا معاشرہ کچھ اور تھا. اب دنیا یکسر تبدیل ہو گئی ہے. اب وہ دنیا نہیں ہے. اب دنیا کے اندر آپ کو صرف لوگوں سے بات کرنے کے لیے ہی، ان کے آئیڈیاز سمجھنے کے لیے ہی ایک خاص قسم کی تعلیم چاہیے. اسی لیے دنیا میں پروفیشنل ایجوکیشن اور پرائمری ایجوکیشن اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری اصلاحات جو ہے وہ فلاحی حکومتوں نے بنائی ہیں. تو اب ہمارا یہ طرز عمل ہے کہ ہمارا یہ طبقہ اٹھتا ہے اور ایک کلہاڑی لے کے
اپنے ہی پاؤں پہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ، یہ ساری حرکتیں کرنا، ایسی حرکتیں کرنا، آگے جو آنے والے لوگ ہیں، جو ینگ لوگ ہیں، جو کہ استاد بننا چاہتے ہیں، کیا ان کو یہ سب چیزیں انسپائر کریں گی یا ان کو ڈسکریج کریں گی؟ آپ سوچیں خود ہی. اور اس قسم کا بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ اقرار نامہ، اور اس کے اندر مذہب کا اور اسلام کا اور پورا یہ جو پوری جماعت کا جو اس طریقے سے انوالو ہونا ہے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ کتنا پولرائزڈ معاشرہ ہے. ٹھیک ہے نا. مذہبی لوگ جو ہے ملک کے دوسرے شہریوں کو، یا جو ان کے جیسا نہیں دکھتا، سوچتا، بات کرتا، اس کا مائنڈ سیٹ ان کے جیسا نہیں ہے، مذہبی طبقے کے اندر ان کے لیے بالکل بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے، بالکل بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے. یہ ساری باتیں اس پولرائزیشن کو مزید ایکسپوز کرتی ہیں، اور یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ جب اس طریقے کی ہائیلی پولرائزیشن ہوتی ہے معاشرے میں کہ لوگ جو ہیں وہ دو گروپوں میں یا مختلف گروپوں میں تقسیم ہو جائیں، اور پوری آپ کی پالیٹی جو ہے وہ اس قسم کے خیالات رکھنے لگیں، تو اس سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، اس سے بہتری نہیں آتی. اور ایک یونیفارمٹی جس کی ان لوگوں کو اتنی زیادہ خواہش ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ایک جیسی ہو جائے، ایک جو ہے نا سپاٹ، ایک فلیٹ طریقے سے ہو جائے، تو بھائی ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسا کبھی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایسا جو لوگ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ ہمیشہ تباہی لے کر آتے ہیں. ان جگہوں کا، اور یہ جو بنوں جیسی جگہیں ہیں یا جو پسماندہ علاقے ہیں، ان کا پیچھے رہ جانے کی اگر اسٹیٹس دیکھی جائیں تو اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ ایجوکیشن آئے گی، سیدھی سیدھی. اب آپ خود ہی لوگوں کے پر کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب آپ خود ہی لوگوں کو محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کو کسی بھی جس کو کہتے ہیں دشمن کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے بہترین دشمن. اچھا، اور کوئی کچھ کہنا چاہے اس بارے میں؟ جی عبداللہ، میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بچے ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ ہماری پسماندگی کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہم ترقی کر رہے، کیوں نہیں ہم بیٹ کر پا رہے 21 سینچری کی جو ہیں چیلنجز ان کو. تو بچوں، اگر آپ کو کوئی چیز کنفیوز کرتی ہے نا، تو یہ جو اسٹامپ پیپر ہے نا، اس کو پڑھ لیں. اس کی ہر شک جو ہے نا وہ آپ کو کلیئر کر دے گی کہ ہم اس ٹائم یہاں پہ اس حالت میں کیوں ہیں. یہ سارا اس کا اقرار نامہ ہے، ہماری ناکامی کا، ہماری پسماندگی کا. یہ واضح ثبوت ہے، اقرار نامہ ہے. آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی شرلاک، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی، میرے بھی ذہن میں پوائنٹ تھا یہی، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بہت سارے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے نا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح علم ہے نا، اس کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہی. تو یہ اکثر میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک چھوٹے سا کہ ایک کمرہ لیں بالکل خالی، اور اس کے باہر ایک چھوٹے بچے کو بٹھا دیں. اس کو یہ نہ بتائیں کہ کمرے کے اندر کیا ہے، دروازہ بند کر کے اس کو دروازے پہ بٹھا دیں اور کہیں کہ میں 1 گھنٹے میں واپس آیا، تم نے کمرے کے اندر نہیں جھانکنا کہ کیا ہے. یقین کرے وہ 1 گھنٹہ بچہ سوائے کمرے کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں سوچے گا. اب اگلے دن اسی بچے کو لے کے آئیں اور کمرہ کھول کے دکھا دیں کہ یہ اندر سے خالی ہے یا اس کے اندر کیا ہے، پھر اس کو دروازے پہ بٹھا دیں. اب دیکھ لیں، بچہ کبھی بھی اس کمرے کے اندر یہ نہیں سوچے گا کہ اس کے کمرے کے اندر کیا ہے، وہ آس پاس کے انوائرمنٹ کی چیزوں کو دیکھے گا. اب جیسا کہ یزید بھائی نے بات کی تھی کو ایجوکیشن کی، مخلوط تعلیم کی، اب جب ہم بچے کو جو ہے وہ اس چیز سے دور رکھتے ہیں نا کہ عورت کی طرف نہیں دیکھنا، یا عورت کے بالوں کو نہیں دیکھنا، عورت پہ نظر نہیں ڈالنی، امال ضائع ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب ہوتا کیا کہ ہم بچے کو، عورت کو کمرے میں بٹھا کے ہم بچے کو اس دروازے پہ بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اندر نہیں جھانکنا. اب بچہ آس پاس کی چیزوں پہ فوکس ہی نہیں کرتا. بچے نے خاک اپنے پرسنالٹی کی گرومنگ پہ دھیان دینا ہے، جب اس کا سارے کا سارا فوکس ہی اس چیز پہ ہے کہ عورت پتہ نہیں کون سی مسٹری ہے. اگر اسی بچے کو آپ شروع سے ہی کمرے میں بٹھا دیں اور کمرے میں دکھا دیں کہ جی یہ بھی تمہاری جیسی ہی مخلوق ہے، سوائے
ریپروڈکٹیو آرگنس کے اور کسی چیز میں فرق نہیں ہے. اب بچے کے لیے وہ عورت ایک نارمل ہیومن بینگ کی طرح ہوگی اور وہ اس کو نارمل ہیومن بینگ کی طرح ہی ٹریٹ کرے گا. تو اب وہ بچہ جو ہے وہ عورت پہ کم فوکس کرے گا اور وہ اپنے آس پاس کے ماحول پہ اور وہ اپنی پرسنالٹی پہ زیادہ فوکس کر سکے گا. یہی چیز جو ہے نا سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہے. اب میں کیونکہ اب ہمارا ماحول ایسا ہے, میں خود بھی ایک لیکچرر ہوں بایو کا, تو جب میری بوائز سیکشن کے اندر کلاس ہوتی ہے تو مجھے نا ابھی ریسنٹلی, پہلے میرے پاس سارے سیکشن جو تھے وہ گرل سیکشن کے تھے. اب مجھے ریسنٹلی ایک ہفتہ ہوا ہے انہوں نے مجھے بوائز سیکشن دیا. اب میں نے ان کو کھلے طور پہ یہ کہا ہے کہ یار تمہارے ذہن میں کوئی بھی کوشچن آتا ہے کسی بھی جینڈر کے حوالے سے تو وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھیں. اب دیکھیں کہ اگر بچوں کو میں بتا دوں گا نا یہاں پہ جو کوشچن ان کے ذہن کے اندر ہیں تو وہ سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے, تو وہ بچے کہہ لیں کہ تجسس میں نہیں رہیں گے. جب بالکل آپ نے درست کہا, بالکل زبردست. کسی بھی بچے کو کسی چیز کے حوالے سے بہت زیادہ کیوری رکھتے ہیں تو وہ سوائے اس چیز کے کسی اور پوائنٹ ہے کہ وہ یہ بھائی کے نا وہ مخلوط تعلیم کے حوالے سے یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا. شکریہ. وہ کہتے ہیں نا کہ کیوریوسٹی کلز دا کیٹ. ٹھیک ہے, اچھا طارق ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا. اصل میں یہ دیکھیں, جب چیزوں کو آپ نارملائز کرتے ہیں نا, ساری بات ہوتی ہے چیزوں کو نارملائز کرنے کی. جب آپ کسی چیز کو چھپا کر رکھتے ہیں, ہڈن رکھتے ہیں اور ایک مسٹری بنا دیتے ہیں لوگوں کے لیے, تو obvious سی بات ہے کہ پھر کیوریوسٹی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح ہم نے عورت کو ایک کموڈٹی بنا کر رکھ دیا ہے. اب ایک نیوز کاسٹر آئی ہے بیچاری, اب اس کی برا کی سٹریپ نظر آ رہی ہے تو سوشل میڈیا پہ ادھم مچ جائے گا. ملینز آف کمنٹس آپ کو نظر آئیں گے, یہ بغیرت ہے, یہ بے شرم ہے. اور سب سے بڑا نیریٹو کیا ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی مخالفت ہو گئی, اسلام کی مخالفت ہو گئی. مطلب ہر چیز میں ان کو اسلام کی مخالفت نظر آتی ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ عورت ان کی ماں بھی ہے, ان کی بہن بھی ہے, ان کی بیٹی بھی ہے. ہر عورت, چاہے وہ ان کی ماں ہے, وہ ایک ہی سرکل سے گزرتی ہے, چاہے وہ ان کی بہن ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, اس کا ایک ہی سرکل آف لائف ہے. وہ عورت ایک ہی سرکل سے گزرتی ہے. اس کے جو پیریڈز کا ڈیوریشن ہے, اس کی پریگنینسی ہے, یا جو اس کی پیوبرٹی ہے, وہ ایک ہی سرکل سے گزرتی ہے. اس میں ایج ڈفرنس ضرور ہو سکتا ہے, لیکن جب تک آپ ان چیزوں کو نارملائز نہیں کریں گے, obvious سی بات ہے کہ آپ کبھی بھی معاشرے کو پروگریسو طرف نہیں لے کر جا سکتے. ٹھیک ہے, اب جن علاقوں کی آپ بات کریں جہاں پر سٹامپ بنا ہوا ہے, وہاں پر میں کیا کہوں, میں کچھ کہوں گا تو پھر میرے جو وہاں کے رہنے والے بھائی ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے. ویسے ہی میں ان کے تھوڑا سا خلاف ہوتا ہوں تو بولتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے خلاف کیوں ہیں. میں آپ کے خلاف نہیں ہوں بھائی, میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے. ضیاء کے زمانے سے آپ نے اپنا دماغ جو ہے وہ ایک کسی کو گروی رکھوایا ہوا ہے. جب افغانستان کی جنگ ہوئی تھی رشیا کے ساتھ, تب سے آپ نے اپنا دماغ گروی رکھوایا ہوا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک آپ نے وہ دماغ گروی ہی رکھوایا ہوا ہے, اس کو کبھی استعمال نہیں کیا. آپ یقین کریں, ایک زمانے میں جب یہ طالبان بڑے عروج پر تھے, جب ملا فضل اللہ کا دور تھا, جب وہ ریڈیو فریکوینسی پہ ان سے خطاب کرتا ہوتا تھا, سوات میں, شموزئی میں, تو یہ اس کو اپنا خلیفہ مانے بیٹھے ہوئے تھے. اور میں ان کو تب بھی سمجھاتا تھا, میرے کیونکہ بہت سارے دوست پٹھان ہیں, تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ بھائی آپ لوگ اس کو فالو مت کرو, یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے. نہیں یہ ہمارا خلیفہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے خود ہی جو ہے وہ سوات اور شموزئی سے انہوں نے جو ہے وہ ٹاؤٹ بن کے طالبان کو پکڑوانا شروع کر دیا, آرمی کے ساتھ مل گئے اور سارا کچھ ہوا. طارق بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہیلو. جی طارق بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید. نہیں میں سن رہا ہوں, مجھے بیسیکلی پتا نہیں ہے کہ ٹاپک کہاں سے شروع ہوا تھا. میں ابھی جوائن کیا ہے. میں سر تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کنٹینیو رکھیں. جی ٹاپک سر یہ بنو کے جو ایک ٹیچر تھے جن کو پروفیسر شیر علی صاحب, جی بالکل جناب, ان کو جو ہے وہ زدوکوب کر کے جو ہے وہ اسٹامپ پیپر پہ سارا کچھ لکھوا کے, اسٹامپ پیپر بھی ہم شیئر کر چکے ہیں اور ان سے سارا کچھ لکھوایا گیا. جی وہ آج دیکھیں, آج پوسٹ کافی جو ہے نا
جی تو یہ سر اسی بارے میں اسٹریم ہو رہی ہے, تو اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو سی اینی تھنگ. جی جی کیا تو کیا جی کہیں بتائیے. آپ ٹھیک ہے نا, کیا یہ مولویوں نے جو ہے نا اس کو باندھ کر, مولویوں کا تو پیشہ ہے یا ان کا جو ہے نا, یہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ گورنمنٹ اس میں انوالو کیوں ہوئی ہے کہ ڈی سی آفس میں اس کو بٹھا کر, تو ان کی گورنمنٹ بھی اس میں سپورٹ کی ہے نا مولویوں کی. یہ چیز ایکچولی سر جب کسی ریاست کا مذہب بن جاتا ہے نا تو پھر اس میں وہاں پہ ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں. ریاست کو میرے نزدیک نا ہمیشہ مذہب سے بالاتر رہنا چاہیے, ریاست ہمیشہ سیکولر ہونی چاہیے. جب ریاست میں مذہب بنتے ہیں نا تو پھر مذہبی لوگوں کے علاوہ باقیوں کو اپنی زبانیں کاٹنی پڑتی ہیں. بالکل درست کہا آپ نے. جی حمزہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہو, شکریہ. میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا وہاں پہ. جی شکریہ. بلکہ انہوں نے ہی مجھے وہ ویڈیو جو ہے نا شیر علی کی شیئر کی تھی, تو وہ میں نے دیکھی تھی, تو میں اور اسی کے اوپر مطلب ہو گیا, آپ کا بھی ٹاپک اسی کے اوپر تھا. تو بس اچھا, مجھے اس کے اندر نا وہ میرا خیال ہے نمبر کیا ہے اس کا, وہ میرے پاس چلا گیا, وہ جس کے اندر وہ جناب الجبر والی بات ہو رہی ہے یا جناب الرضا والی بات ہو رہی ہے. ویسے میرے خیال ہے یہ تو جناب الجبر والی بات تو شاید ویسے ہی غلطی سے شاید ڈال دی ہو انہوں نے. بہرحال جناب الرضا کی اگر بات کری جائے تو ہمارے جو پیارے رسول ہیں تو وہ تو خود یہ سب کرتے رہے ہیں لونڈیوں کے ساتھ, اور ماریل کپتیا کی ساری سٹوری ہے, بنا نکاح ہی ان کا جو ہے وہ ابراہیم نامی بچہ پیدا ہو گیا, اور ان کی وفات پہ وہ بہت دکھی ہوئے تھے, بہت غمگین ہوئے تھے. تو یہ ساری سٹوری تو وہاں پہ چلتی ہے, لیکن جناب الرضا جو ہے آج کل ہوا ہے, آج کل اس سے زیادہ گندا کام ہی کوئی نہیں ہے جو حضور خود کرتے رہے ہیں. کیا مطلب اصل میں آپ کی بات یہ اصل میں جو ہے نا, اگر بیسیکلی دیکھا جائے نا تو اسلام میں زنا کی سزا ہے ہی نہیں, نہ جناب الرضا کی اور نہ جناب الجبر کی. لیکن چار گواہ جو ہے نا ایک عورت گھر میں کے لیے ہے, تو چار گواہ وہ کہاں سے لائے گی؟ چار گواہ جب نہیں لائے گی تو الٹا سکوڑے اس کو مارے جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو چار گواہوں والی بات ہے نا, یہ تو وہ واقعہ افق ہے نا, جس میں مطلب حضور کی چہیتی کے اوپر الزام لگتا ہے تھوڑا سا. تین ایویڈنس تین جو گواہ تھے نا وہ پیش ہو گئے جی تھے. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پر تو مسلمانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ 3 لوگ آئے تھے, کوئی 10-11 لوگ اکٹھے نہیں آ کے گواہ کے طور پہ, ورنہ 12 تو ہو جانے تھے. جی ہوتی ہے, پھر 10-11 گواہوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے قانون بالکل میں. نہیں عبداللہ 10-12 کی بجائے 2 درجن کہہ دینے تھے. صحیح ہے, یعنی کہ اس کا ڈبل سمجھ لیں. تو بس یہی باتیں ان لوگوں کی نا, یہ ایک پریشر گروپ ہیں یہ لوگ نا اصل میں مذہبی لوگ, اور اب اس سے اقرار نامہ کروایا ہے. یار کوئی کیس چلا, کسی نے کوئی کیس کیا, کسی نے کوئی کمپلین کی, کچھ بھی ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ اقرار نامہ جو کروایا ہے یہ کس کے سامنے جا کے کروایا ہے, اور کس ثبوت پہ کروایا ہے, اور اس کے ساتھ اور اس کے پاس جو بالکل اس کو ایک خلاف اسلام یعنی کہ مائنڈ سیٹ رکھنے والا بندے کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ دیکھیں نا وہ جو ان لوگوں کے روایتی تنقید نہیں ہوتی مذہبی لوگوں کی, جیسے ہی کوئی آزاد خیال قسم کی باتیں بھی کرتا ہے, بھلے سے وہ اپنے منہ سے اقرار نہ کرے کہ ہاں بھائی میں اسلام کے اصولوں کو نہیں مانتا, لیکن اگر کوئی اس سے تھوڑی سی ہٹ کر بھی بات بھی کرے یا کسی بات کو مثال رکھ کے بھی پیش کرے, تو اس کے بارے میں ایک دم سے جو ہے نا یہ لوگ ڈیفینسو ہو کے کہتے ہیں اچھا تو تم زنا کرنا چاہتے ہو, تو تم جو ہے وہ بے راروی کرنا چاہتے ہو, تمہاری یہ خواہش ہے.
تو بالکل اس طریقے سے جو ہے نا اس اقرار نامے میں لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر بھائی ایک ٹیچر کا کے اقرار نامے میں زنا بالجبر اور زنا بالرضا لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھ سے باہر ہے، سوائے اس کے کہ آپ اس پہ یہ الزام لگانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو انٹائز کر کے جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی کروانا چاہتا ہوگا. تو وہی جو ان لوگوں کا روایتی ایک طرز عمل ہوتا ہے مذہبی لوگوں کا. تو بس یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ایک ویسے ہی پہلے ہی پسماندہ علاقے ہیں اور ان کے اندر سے پھر اس قسم کی خبریں سننے کو ملتی ہیں. اس سے پہلے وہ غالباً وہ جو مشال والا کیس ہوا تھا وہ مردان میں ہوا تھا، وہ بھی کے پی کے جو ایک دو شہر ہیں پشاور وغیرہ جو ارد گرد کے شہر ہیں ان کے علاوہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جو ٹریول کر چکے ہیں پاکستان کے اندر کہ دیگر علاقوں کا کیا حال ہے سوائے چند 4-5 جو ہے وہ شہروں کو چھوڑ کے. پاکستان کے حال بہت برے ہیں، اور اس کے اندر جب یہ صورتحال پیدا ہوگی اور ایسے علاقوں میں جہاں پہ ایک پہلے سے ہمیں پتہ ہے کہ ابھی پچھلے 20-25 سالوں سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں جو مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے جو دہشت گردی اور دہشت گرد حملے، خودکش حملے، اور اس کے اندر مدارس کا کردار، اس کے اندر مذہبی طبقے کا کردار، اور خصوصاً یہ دیوبند فرقے کا کردار اس کے اندر، اس سے مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب یہ اب جس کو کہتے ہیں یہ اب ایک پبلک جس کو کہتے ہیں بات ہے کہ اس کے اندر یہ لوگ ملوث تھے. ان علاقوں کے اندر سے ابھی تک اس سوچ کے پاس طاقت ہے، یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور مستقبل وہاں کے لوگوں کا کالا نظر ہے. جی مجھے نا یہ لگتا ہے کہ زنا بالجبر اور زنا بالرضا کو اس لیے شامل کیا گیا ہوگا، شاید پروفیسر صاحب نے کہیں پہ کہہ دیا ہو کہ باقی ضروریات کی طرح، جبلتی خواہشات کی طرح، ضروریات کی طرح یہ جو سیکس ہے یہ بھی ایک عام سی ہی چیز ہے، جس طرح کھانے پینے یا دوسری چیزیں ہیں ایسے ہی ایک عام سی چیز ہے، نہ کہ سر پہ سوار کرنے والی چیز ہے. عام روٹین میٹر جسے کہہ دیتے ہیں ہم، جسمانی ضرورت کہہ دیتے ہیں، شاید انہوں نے اس طرح سے اس کو بیان کیا ہو. جیسے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سیکس ایجوکیشن پہ انہوں نے کہا ہوگا کچھ، تو سیکس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی بھی کلیریفیکیشن کر دی ہوگی کہ کوئی ایسی یہ کوئی ہوا نہیں ہے جس کو بنا کے سر پہ سوار کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، باقی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کی، جیسے باقی جانوروں میں ہوتی ہے ویسے انسانوں میں ہے یہ. ایسی تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. میرا خیال اسی وجہ سے جو انہوں نے اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے نا اس سیکس کے ٹاپک کو، تو وہ اس لیے اس کو شامل کیا گیا ہے کہ نہیں بھی نہیں یہ تو بڑی ہی ایک اہم چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے سیکس کو زنا بالجبر یا زنا بالرضا کو اس لیے شامل کیا ہے، میرا خیال یہ ہے. طارق صاحب آپ اپنا نا مائک میوٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ بات کرنا چاہیں تو اس کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. بالکل ہمیں آپ نے درست کہا، بالکل اس کے پیچھے یہی سوچ ہے کہ تعلیم جو ہے جب آپ دی جاتی ہے، مخلوط تعلیم دی جاتی ہے تو بے راہروی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بات کرنے کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملنے کے بعد ایک دوسرے سے ریلیشن شپ رکھتے ہیں، اور ریلیشن شپ رکھنے کے بعد سیکس کرتے ہیں. تو سیکس کرنا جو ہے وہ اسلام میں زنا کے زمرے میں آتا ہے. اب چاہے وہ زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا ہو، دونوں کی سزا ہے، اور وہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے آج کا. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اسی تناظر میں بات ہوئی ہوگی. اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف کیا ہوتا ہے، ڈوپامائن. ڈوپامائن کیا ہوتا ہے کہ جی فلانی ویڈیو دیکھ کے ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے، ڈھمکانی ویڈیو دیکھ کے ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے، فلانی پوسٹ دیکھ کے ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے. اب ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ سیکس کرتے ہیں، سارے سیکس کرتے ہیں. ان کا جو سرکل ہے نا وہ گھومتا ہی اسی کے گرد ہے کہ اگر کوئی شخص میوزک سنتا ہے اور اس کا ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے تو وہ سیکس کرے گا.
मतलब इनकी जो सोच है वो इससे बाहर कभी निकल ही नहीं सकती, ये इनकी सोच इधर ही घूमती रहती है। मतलब आप ये देखें कि ये सेक्स को अभी नॉर्मलाइज कर ही नहीं सकते, इनको ये पता ही नहीं है कि भाई सेक्स एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है। और ये वो शख्स और ये वो लोग दावा कर रहे हैं जो दीन फितरत का दावा करते हैं। इसीलिए मैं तमाम जो मेरे चैनल सुनने वाले, हमारे चैनल सुनने वाले जितने भी लोग हैं, हमारी जो आउट ऑफ द बॉक्स की टीम है, वो इनको चैलेंज करती है कि दीन फितरत को जरा साबित तो कर दें एक दफा आके हमारे चैनल पे। हमारी पूरी टीम इस्लाम कबूल कर लेगी। हमारा चैलेंज है तमाम मुसलमानों को, आ जाए। दीन इस्लाम का तो मैं आपके ऐसे जनाजा निकालूंगा ना कि आपकी सोच है, आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हुआ क्या है। मैंने आपके दीन इस्लाम को ले आए, अपने बड़ा से बड़ा 30 मार खान, बड़ा से बड़ा रुस्तम और सौराब ले आए जरा हमारे चैनल पे, वो जरा ये साबित कर दे कि ये दीन फितरत में मबनी है। मैं वादा करता हूं कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, क्योंकि मैंने इस पे जितनी रिसर्च की हुई ना, शायद ये आपने की होगी, ठीक है मुसल्टो। तो ये दीन फितरत किसी सूरत नहीं है, ये बिल्कुल नेचर के फितरत के अगेंस्ट एक मजहब है और बनाया गया उसको फितरत के अगेंस्ट। मोहम्मद साहब खुद जो है वो सारे काम करते रहे, सारे करतूत गोले उन्होंने, चोरी भी की, वो रेड वेलवेट का अंडरवेयर भी चोरी करते रहे हैं, ठीक है, और चकारी भी करते रहे हैं, और जनाब डकैतियां भी करते रहे हैं, लोनियां भी रखते रहे हैं, जना भी करते रहे हैं, इनके जनाब अली शरामे भी पढ़ के नमाज पढ़ाते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं। लेकिन इतने ये रहीमो करीम थे, इतने अच्छे थे कि इन्होंने इन तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दी कि मुसलमान ये मुसल्टे ये काम ना कर सकें खैर ख्वाह थे ना इनके, तो ये उसी को लेके बैठे हुए हैं और इसी को लेके चलते रहे होंगे। और ये स्टाम्प पेपर भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, यकीन करें आप कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आप सोचें, मैं बहुत ही मतलब मुझे दुख होता है कि एक ऐसा क्रिएटिव आदमी जो कि मुझे पता है मैं स्टाम्प पेपर देख के किसी भी अक्लमंद शख्स को ये अंदाजा हो जाएगा कि वो इनको क्या पढ़ाता होगा, वो इनको शऊर दे रहा था, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो बन्नू में लोगों को शऊर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो बन्नू के लोग हैं ये शऊर लेना ही नहीं चाहते। ये मतलब आप यकीन करें इतने शिद्दत पसंद लोग हैं कि ये मरते मर जाएंगे लेकिन अपनी अकीदत की पट्टी नहीं उतारेंगे अपने दिमाग से, ये कभी नहीं हो सकता। मैं क्या कहूं कि मतलब अक्सर लोग कहते हैं ना कि यजीद साहब पाकिस्तान के हालात आइंदा 10 सालों में 50 सालों में बेहतर हो जाएंगे। नहीं, मैं कहता हूं कि ये आगे 500 सालों में भी कभी बेहतर नहीं होंगे। और अगर कोई शख्स पाकिस्तान में रह रहा है तो वो वही खुश है जिसके पास पैसा है, जिसके पास अथॉरिटी है। और उसके अलावा एक शख्स ऐसा जो मीडियोकर लाइफ गुजार रहा है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिसके पास अप्रोच भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, उसके पास लिंक्स भी नहीं है, यकीन करें उसकी लाइफ बड़ी मिजरेबल है। वो बड़ा अंडरडॉग होके गुजारेगा, बड़ा एक कोने में बैठा हुआ शख्स नहीं होता जो किसी को कुछ नहीं कह रहा होता, ना किसी से कुछ मांग रहा होता है, ना किसी को कुछ दे रहा होता है। उस शख्स की हालत वैसी होगी। और आप यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ, कुछ 7 साल पहले मेरा एक चाइनीज दोस्त है, उसके रेस्टोरेंट्स वगैरह यूरोप में, तो उसने मुझे एक दफा एक बात की। उसने मुझे कहा कि तुझे पता है कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाले 15 से 20 सालों में सिर्फ 2 लोग होंगे। मैंने कहा कौन से 2 लोग? तो कहता है एक एक्सट्रीमली रिलीजियस जो कि शिद्दत पसंद होंगे, और एक एक्सट्रीमिस्ट वो जो मजहब को पसंद नहीं करते होंगे। तो आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले 20 सालों में ऐसा हो के रहेगा। क्योंकि आप दूसरे ममालिक देखें, आप मोरक्को चले जाएं, आप वहां पब्स में जा सकते हैं, शराब पी सकते हैं, लड़कियों को डेट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खैर मैं इस फैंटेसी में नहीं जाता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इंसान को उसको घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए। इसके अलावा आप तुनिशिया चले जाएं, आप मिस्र चले जाएं, ठीक है, आप इमारात चले जाएं, ओमान चले जाएं, कतर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। मुसलमानों का मसला ये है कि ये अपनी चारपाई के दूसरी दोनों तरफ से भी नहीं उतरे हुए। प्रॉब्लम ही इनका ये है कि इन्होंने अपने जो गांव होता है ना, उसका, ये अपने गांव की जो उनके कोने में हट्टी होती है ना, जहां से ये ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं, ये वहां से भी आगे कभी नहीं गए होते। तो इन्होंने पाकिस्तान क्या और दुनिया क्या देखनी है, इनको क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा।
یہ اگر صرف اپنے جو اسلامی ممالک کا یہ دعویٰ کرتے ہیں نا امت مسلمہ کا، اگر یہ ان کے اسلامی ممالک کی جا کے دیکھ لینا، سعودیہ، امارات، قطر، بحرین، کویت، تو ان کی آنکھیں کھل جائیں، ان کو پتہ لگے کہ ہوتا کیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ مسلمان اس کبوتر کی طرح ہوتا ہے جو اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس نے کبھی آنکھیں کھولنی نہیں ہے، کبھی دماغ نہیں استعمال کرے گا اپنا. کسی اور کو کچھ کہنا ہے اس وقت؟ میرا خیال میں کافی ہوگی میری طرف سے.